हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिबली फराज के बारे में। शिबली फराज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के लिए जो नॉमिनेटेड अफराद थे उस टीम से बर्खास्त कर दिया है, बरतरफ कर दिया है। क्या शिबली फराज पार्टी में कोई जासूसी का किरदार अदा कर रहे हैं? उनको बरतरफ क्यों किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। जो धरना हुआ है, एहतजाज हुआ है, उसके बाद ये पहली दफ़ा वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बातें उन्होंने की हैं ये हम आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर एक और बड़ा अहम मामला है, वो है आसिफ, आजकल शादियों का मौसम है और शादियों के मौसम में एक बड़ी अहम शादी हुई है और वो शादी हुई है डीजी आईएसआई के जो इंटरनल विंग है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं फैसल नसीर, जिनको इमरान खान ने डर्टी हैरी का नाम दिया हुआ था, उनके बेटे की शादी हुई है। तो उनके बेटे की शादी में कौन कौन अहम लोग आए थे, तो ये डिस्कस करते हैं कि शहर में ये बड़ा अहम इवेंट हुआ है, तो उस पर कौन कौन लोग आए थे। तो आइए आसिफ बशीर से बात करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ। एजाज, आप बताएं खैरियत? आसिफ जी, मैं खैरियत से हूँ। आप बताएं क्या नहीं था? मुझे पता चला है कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आसिफ, मैं बैरून मुल्क छुट्टियों पे जा रहा हूँ। बाकी आपने किला आपने संभालना है और आपके साथ कुछ दिन मेरे ख्याल में फ़खर दुरानी साहब भी होंगे, तो आप देखिएगा। मैं तो कोई 8-10 दिन वक्फा लूँगा। लेकिन आसिफ, ये तो एक वो बात कर दी, लेकिन मैं आज का दिन जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ दे है मेरे लिए, इसलिए कि हमारे बड़े मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, एडिटर द नेशन हैं सलमान मसूद, उनके वालिद की वफ़ात हो गई गुज़श्ता रात। और आज ज़ाहिर है जनाजा था, तो मैं अपने दोस्त को देखा, ज़ाहिर है सलमान बड़े परेशान थे। तो मैं तो इस बात से बड़ा यानी कि एक अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। और हमारे भी दोस्त हैं, हमारे मोहसिन हैं, जी हाँ भाई हैं, और अल्लाह ताला उनके वालिद को गरीक रहमत करे। और बस यही है कि ये सब के साथ होना है। देखें ना ज़िंदगी, आज देखें ना ज़िंदगी कैसी है कि हम अफसोस की खबर भी एक डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉलिटिक्स के बारे में खबर भी डिस्कस कर रहे हैं और एक शादी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो शादी की खबर पहले ना डिस्कस कर। हाँ जी, क्यों नहीं, वाई नॉट। क्या शादी डीजीसी के साहबजादे की शादी का आप कह रहे हैं? जी, उनके साहबजादे की शादी हुई है उनकी मुकामी होटल में, इस्लामाबाद का एक प्राइवेट निजी होटल है, सरीना होटल में तकरीब थी। और ये जो डीजीसी हैं फैसल नसीर, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरों में आए थे, बल्कि इनको मशहूर करने में जो बहुत बड़ा किरदार है जनाब इमरान खान का भी है। वो इसलिए कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फैसल नसीर का नाम इतना ज़्यादा खान साहब ने लिया। वैसे जो डीजीसी का नाम लेने का जो आगाज़ है फॉर्मली, वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया था, लेकिन इमरान खान साहब जब अपोजिशन में गए तो ये तो तकरीबन हर दूसरी तकरीर में डीजीसी का नाम लेते थे, फैसल नसीर का, और बड़ा नाम ले लेके। और फिर उन्होंने शुरू में क्या करते थे, वो शुरू में कहते थे डर्टी हैरी। फैसल नसीर का नाम क्या दिया हुआ था? डर्टी हैरी। तो मुझे जो हमें कहानियाँ पता लगती थी वो ये थी कि जो फैसल नसीर हैं ये भी इस बात को एंजॉय करते थे कि मेरा नाम उन्होंने डर्टी हैरी रखा हुआ है। वैसे बाय द वे जो फिल्म है डर्टी हैरी, उसमें डर्टी हैरी को नेगेटिव करैक्टर नहीं है, वो पॉजिटिव करैक्टर है। तो ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स जितने भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज जितने भी हैं, ये इनको फैसल नज़ीर देखते हैं। और जिसे कहते हैं ना कि एजेंसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गाय, यानी कि नदीम अंजम जब डीजी आईएसआई थे तो ये डीजीसी थे, उनके नीचे अब नए आईएसआई चीफ आए हैं तो ये डीजीसी हैं। तो जो इंटरनल इश्यूज जितने भी हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स जिस पे मैं और आप तनकीद करते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उस अहम ओहदे पर हैं। उनके बेटे की पिछले साल भी एक शादी हुई थी, मैंने रिपोर्ट किया था इसी टॉक शॉक के ऊपर, वहाँ पर कौन कौन लोग आए थे। इस दफ़ा जो शादी की जो तकरीब है, 2-3 दिन ये तकरीब रही है। कल की जो डे था वो बड़ा अहम था। वो डे अहम इसलिए था आसिफ कि कल के डे में जितनी अहम पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो वहाँ पर मौजूद थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो और जमातों की थी। वज़राए आला मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर को तो नहीं, मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो अली अमीन गंडापुर को तो नहीं देखा, लेकिन बाकी वज़राए आला मौजूद थे। मरीम नवाज़ अलबत्ता वो भी नहीं थी। मुराद अली शाह को देखा गया है, सरफराज बुगटी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर अहम बात यह है आसिफ
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار وہ نائب وزیر اعظم ہیں, وہ وہاں پر تھے. فیڈرل کیبنٹ کے تمام لوگ, آپ دیکھیں ڈی جی سی جو ہے بڑا پاپولر ہوتا ہے پاور کاریڈورز میں, اور بڑا اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے. اسٹرانگ آدمی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں نا, میک بریک جب بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ وہ والا آفس ہے جو میک بریک حکومتیں بدل جاتی ہیں اس سے. سیاسی سیل جس کے مطلب سیاسی سیل دیکھیں نا, سیاسی سیل جنرل فیض حمید بھی بطور ڈی جی سی ہی زیادہ مقبول ہوئے تھے, بعد میں ڈی جی ایس آئی بنے. بالکل. تو یہ جو فیصل نصیر ہے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے. ظاہر ایک فیملی فنکشن تھا, لیکن ایک نیشنل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. تو وہ بچہ بھی ملٹری میں ہی ہے ان کا نا. جی میرے خیال میں وہ ملٹری میں ہی ہے. اعزاز پچھلے سال جب ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی نا, تو وہ الیکشن سے کیونکہ 2 ماہ قبل کا وقت تھا اور یہی دن تھے اسی طرح سردی کے, تو مجھے کسی نے ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ ایک تو میں شادی سے پہلے پتہ تھا کہ شادی ہو رہی ہے, لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں نا لوگوں کو بلایا گیا تھا, 2000 کے لگ بھگ لوگوں کو بلایا گیا تھا, اور ایکسپریس وے پہ ایک شادی حال میں ہوئی تھی. وہ شادی اس لیے بھی مقبول ہوئی کہ اس میں اس کا جو کارڈ تھا وہ ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا. ہمارے تمام صوبوں سے لوگ اس میں آئے, اور آرمی چیف بھی آیا, آرمی چیف کل بھی آئے, آرمی چیف کل بھی تھے. ہاں, اور کل بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ سرینا والا چوک بن رہا ہے, تو میں دوسری سائڈ سے آ رہا تھا شاہراہ دستور پہ, تو ہماری گاڑیوں کو جو ہے وہ روک لیا گیا. تو تھوڑی دیر میں نا ایک گاڑی نمودار ہوئی سائڈ سے, تو میں جب روک لیا گیا تو میں بھی اترا. میں نے دیکھا میرے ساتھ رائٹ پہ نا بڑی بہترین گاڑی کھڑی تھی, اور پھر کچھ پروٹوکول بھی تھا, وہ بھی لوگ اترے, میں بھی اترا. تو ان لوگوں نے جا کے آگے بات کی, جس سیکورٹی اہلکار نے گاڑیاں روکی تھی, یونیفارم میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ کس کا, یہ ہٹائیں, یہ جو ہے وہ کیوں بند کیا راستہ. انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک کالا شخصیت کا نام لیا پاکستان کی کہ وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طاقتور ترین شخصیت جو پنڈی میں بیٹھتی. تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر دفاع بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں. انہوں نے کہا جی اب ان کی گاڑی جائے گی تو یہ گاڑیاں جائیں گی. اچھا. تو میں ان کی بات سن کے جو ہے میں بھی بیٹھ گیا. تو میں نے کہا جب منسٹر صاحب نہیں جا سکتے تو میں بھی ساتھ ہی ہوں. تو خیر وہ لمبا روٹ نہیں تھا, چند منٹ کا تھا, اور پھر روکی. لیکن وہ ظاہر ہے, تو اسلام آباد میں کل بہت بڑا واقعی کٹ تھا ساری پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری ایلیٹ تھی. ویسے آپ کو بتاؤں, اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا, جو لوگ جاتے ہیں, یعنی کہ ایک بلایا بھی جاتا ہے, ظاہر ہے کسی سماجی تعلقات ہیں نا یہ لوگوں کے, اور ان میں جانا کوئی ایسا معیوب بات نہیں, لیکن نا یہ ایک سٹیٹس سمبل بھی ہوتا ہے کہ آپ اس شادی میں اگر شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی شریک ہیں ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ دس مین از ویری ویل کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, مطلب تو یہ فیڈرل بیوروکریسی سے بڑے لوگ تھے اس شادی میں. اچھا اعزاز ہوتا یہ ہے کہ اس طرح جو عام عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں نا, نارملی وہ بہت لمیٹڈ گیدرنگ بلاتے ہیں, اسپیشلی جب چیف نے کسی گیدرنگ میں آنا ہوتا ہے, آرمی چیف کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر مہمانوں کی لسٹ بھی طلب کی جاتی ہے, اور اس میں دیکھا جاتا ہے, اور پھر باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ چیف کہاں بیٹھیں گے, اور ان کے گرد کون لوگ ہونے چاہیے, کون لوگ ان کے نزدیک نہیں آنے چاہیے وہ. اور پھر سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے, ماضی میں کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ مہمانوں کو منع بھی کیا گیا کہ یہ مہمان اس وقت میں نہیں ہونے چاہیے جب چیف وہاں پہ ہو. اچھا, ویسے اس میں یہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. ایک اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کل چونکہ آرمی چیف بھی وہاں پر مدعو تھے اور وہ آئے بھی کافی دیر وہاں پر رہے, تو وہاں پر جو موبائل فون تھے وہ رکھوا لیے گئے تھے ریسیپشن پہ کہ کوئی تصویر نہ لے یا کوئی ویڈیو نہ بنائے. اس طرح کے موقع پہ بن جاتی ہے, جس سے کئی دفعہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوتی ہے, کئی دفعہ غلط کوئی میسج بھی چلا جاتا ہے. جی جی, کیونکہ جب آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ گفتگو کا کنٹیکسٹ جان رہے ہوتے ہیں, اس کو پورا سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اور چیز ہوتی ہے. اچھا, ویسے آصف وہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. شاہد خان آفریدی جو کہ فارمر کرکٹر ہیں, وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جن کا فیصل نصیر صاحب اس معاملے میں کھلے دل کے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی شادی پہ میں بتا رہا ہوں کہ 2000 کے قریب لوگ بلائے تھے, اور نارملی چیف اتنی بڑی گیدرنگ میں جو ہے اوائڈ کرتا ہے جانا. جو بھی چیف ہوتا ہے, میں جنرل ٹرمز پہ بات کر رہا ہوں, کہ وہ نارملی اتنے بڑے مجمع میں نہیں جاتے, کیونکہ ظاہر پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون لوگ ہیں, کیا ہیں اس طرح. بٹ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی چیف کو بلایا تھا, اور ابھی بھی چیف نے جو ہے وہ اٹینڈ کیا, اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے والے کسی ایونٹ میں بھی گئے ہوئے تھے.
ہاں جی، وہ پچھلی میں بھی تھے اسی پروگرام میں آصف ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ان کے پہلے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، 3 بچے ہیں نا ان کے، تو اس کو ڈسکس کیا تھا. لیکن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ کتنا طاقتور ہے کہ جب آپ اس پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل احتشام ضمیر، اب وہ ضمیر جعفری کے بیٹے تھے اور ضمیر جعفری بڑے مشہور شاعر ہیں، بڑے مزاحیہ شاعر، خدا ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ میریٹ ہوٹل میں ضمیر جعفری صاحب تو وفات ہو چکی تھی، تو ان کا انہوں نے ایک اینول فنکشن جو برسی جو ہے وہ رکھی تھی. تو اینول فنکشن جب ہوا ضمیر جعفری کا، تو احتشام ضمیر ظاہر ہے اس وقت ڈی جی سی تھے اپنے وقت کے، اور جنرل محمود اور جنرل احسان کے ساتھ وہ ڈی جی سی رہے تھے. تو انہوں نے تقریب جب برسی کی رکھی تو جو کون سا ایسا شخص تھا جو نہیں تھا، چودھری شجاعت مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آئے ہوئے تھے وہاں پر. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے پرویز الہی، بڑے اسٹرانگ مین تھے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر آئے تھے. اور مجھے یاد ہے پرویز الہی صاحب کی تقریر کہ میں اس لیے نہیں آیا یہاں پر کہ وہ ڈی جی سی ہیں یا ان کا کوئی عہدہ ہے، میں تو ان سے ذاتی تعلق نبھانے کے لیے. اور یہ ذاتی تعلق کوئی نہیں ہوتے، جب آپ عہدوں سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا، دیکھیں یہ بڑے آدمی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا کتا بھی مر جائے نا تو پورا شہر آ جاتا ہے، لیکن جب بڑا آدمی مر جاتا ہے تو کوئی نہیں آتا، کہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا کام. یہ تو یہ عہدوں کو سلام ہے، عہدوں کو سلام ہوتا ہے. اچھا یہ شادیاں آپ دیکھیں کہ رکھی بھی دیکھیں نا ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ سیکورٹی کلیئرنس ہو، جہاں پہ ایمبیسڈر آ سکیں، جہاں پہ بڑے بڑے لوگ اگر آئیں تو ان کو سیکورٹی کا کوئی ایشو نہ ہو. ایسے ہی تو نارملی یہ اس طرح کے خیر اس پہ کافی بات ہوگی اعزاز. چلیں اللہ تعالیٰ جس جوڑے نے کی شادی ہے انہیں برکت دے، انہیں خوشیاں دے، ہاں ان کی زندگی ہماری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ آپ بتا رہے تھے شبلی فراز صاحب کے بارے میں. جی آصف، عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں. خان صاحب ظاہر ہے ان سے ناراض ہیں، اسی لیے تو خان صاحب نے آج اپنے وکلاء کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ شبلی فراز کو جو جوڈیشل کمیشن، پارلیمانی جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں سے نکال دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کوئی اور نام دے گی ان کی جگہ. پی ٹی آئی نے علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر جو کہ سینیٹر ہے، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہے ہیں، ان کا نام دیا. جی ہاں، تو ان کو لگایا گیا ہے. اسی طرح عمر ایوب تھے نیشنل اسمبلی کی طرف سے، لیکن عمر ایوب پہ بڑے مقدمات ہیں آپ کو پتہ ہے. تو عمر ایوب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاید لطیف کھوسا انٹرم بیسس کے اوپر ان کو وہ کریں گے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شبلی فراز کو نکال دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا. کیوں کیا گیا ہے؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو معلومات ہیں، میں نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے شبلی فراز صاحب کو میسج بھی کیا ہے. اگر ان کا کوئی موقف ہے تو ہمارے لیے وہ محترم ہے، ہم ان کا موقف دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی ہم نے ایک آدھ دفعہ ان کے بارے میں بات کی تھی، تو ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو رائٹ ہے ایز اے پولیٹیشین کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی حرف نہ آئے یا ہم کوئی ایسی بات، کوئی سٹوری ہو تو ان کا بھی موقف، ان کا موقف آنا چاہیے. تو میں نے انہیں میسج بھی کیا ہے، اگر ان کا موقف آیا تو ہم دے دیں گے، کل کے پروگرام میں دے دیں گے اگر آج نہیں دے سکے تو. بات یہ ہے کہ جو شبلی فراز ہیں، آج تک جتنے بھی بڑے ایونٹ ہوئے ہیں ان میں شبلی فراز آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے. شبلی فراز کہیں نظر نہیں آئے. اور شبلی فراز جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، تھرو آؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. ان کی پارٹی کے اندر لوگ ان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر جاسوس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یعنی کہ وہ پارٹی کے اندر ایجنسیوں کا لیے کام کر رہے ہیں. کیوں یہ الزام عائد ہوتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ ذرا ابھی ان کا رائٹ ٹو رپلائی جو ہے وہ ہے کہ بعض لوگوں نے الزام عائد کیا آصف کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا صرف ایک بندے شبلی فراز کو پتا تھا اور وہ گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. ایک واقعہ ہم نے ماضی میں بھی میں نے سنایا تھا، لیکن میں رپیٹ کر رہا ہوں، اور شبلی فراز صاحب نے آج تک اس واقعے کا جواب نہیں دیا. شبلی فراز صاحب کے بارے میں اسلام آباد جب 9 مئی ہو چکا تھا تو اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر افسر کو فون آیا کہ فواد چودھری کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، فلاں جگہ فواد چودھری ہے. پھر شری مزاری کا ذکر ہوا، شری مزاری کو گرفتار کرنا ہے. تو وہ جو پولیس افسر تھا اس نے انٹیلیجنس کے ایک طاقتور افسر کو کہا کہ وہ
جو شبلی فراز ہیں وہ ان کا گھر وہاں پر ہے اور مجھے پتہ لگا وہ بھی گھر پہ ہیں. یعنی کہ یہ جو افسر تھا یہ بتا رہا تھا کہ اس کو بھی گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ فرنٹ پہ تو پولیس ہی جاتی ہے, آرڈر ادھر سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس افسر نے اس پولیس والے کو, پولیس کے افسر کو کہا نہیں وہ اپنا ہی بندہ ہے, اسے گرفتار نہیں کرنا, اور وہ شبلی فراز نہیں گرفتار ہوئے, کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئے. تو شبلی, میں یہ وہ بات ہے جو مجھے فرام ہارسز ماؤتھ پتہ ہے, یعنی کہ مجھے پولیس کے لوگوں سے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, بیوروکریسی میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو پتہ لگ جاتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ بات تو مجھے پتہ ہے. پھر اور بھی مختلف باتیں ان کے پارٹی کے لیڈر کرتے ہیں کہ جو شبلی فراز ہیں وہ بیسیکلی پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہیں, وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائل ہیں. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لائل ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ہوتے رہیں لائل, لیکن یو شوڈ بی پبلک. ٹھیک ہے, آپ کو فیئر ہونا چاہیے. اب علی امین گنڈا پور ہے, علی امین گنڈا پور پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں, میں رابطہ رکھتا ہوں, ظاہر ہے ان کی پوزیشن ہے. لیکن شبلی فراز جو ہیں یہ ایسے, اچھا دیکھیں ان کے جو والد صاحب ہیں احمد فراز, ممتاز شاعر, اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑی مزاحمت کی شاعری بھی کی. لیکن آپ کو پتہ نا شبلی جو ہیں وہ فوج میں رہے ہیں, کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور اگر ان کی اپنے ادارے کی طرف کوئی ایک ایفیلیشن ہے پالیٹکس میں آنے کے بعد بھی, تو عمران خان صاحب کو یہ بات پہلے سے معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ان کے رابطے بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر خان صاحب خود انہیں پہلے امپاور کرتے ہیں بات کرنے کے لیے بھی کہ آپ کے بھی رابطے ہیں اور آپ رکھیں. تو میرا خیال ہے اپنی لیڈرشپ سے آپ اتنی جلدی جب ناراض ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا. اور ویسے آپس کی بات ہے, خان صاحب کی بھی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. خان صاحب اسی جو شبلی فراز ہیں, انہی شبلی فراز کو وہ ایک وقت میں اتنا اعتماد کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا رستہ جو 2-3 بندے بنا سکتے ہیں ان میں ایک شبلی فراز بھی ہے. تو آپ ایک طرف یعنی کہ یہ خان صاحب کو کیا نہیں پتا یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں, اور بہت زیادہ انفارمیشن بھی ہوگی. پھر گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ اس پہ ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے اور شبلی فراز صاحب پہ ڈیفرنٹ ہے. گنڈا پور تو نے تو ڈیلیور کیا نا, گنڈا پور تو لوگوں کو لے کے نکلے نا, یہ تو نکلے ہی نہیں کبھی, یہ تو کہیں. اچھا ویسے مجھے کچھ لوگوں کا اور بھی پتہ لگا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں, وہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر بشرا بی بی کو سلام کیا اور پھر غائب ہو گئے. یہ بھی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو جو شبلی فراز ہے, میں اگین وہ بات کہوں گا کہ شبلی فراز ایٹ دی سیم ٹائم وہ خان صاحب کے بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں, اور جب انہوں نے خان صاحب نے ہٹایا تو یہ باتیں ہو گئیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کو اس بارے میں ضرور موقف دینا چاہیے, کیونکہ ان کے پارٹی کے لوگ, سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ بہت ساری ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. شبلی فراز صاحب کی ظاہر اپنی بھی ایک کمپلشن کوئی نہ کوئی تو ہوگی, کمپلشن کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوگی, یا کوئی آرگیومنٹ ہوگا ان کا. تو یہ میرے خیال میں بڑی اہم بات ہے کہ شبلی فراز کو انہوں نے الگ کر دیا. اور خان صاحب نے آج کیا کہا اعزاز, آج صحافیوں سے میرا خیال ہے اس دھرنے کے بعد یہ جو تھا اسلام آباد کا شو تھا ان کا, اور جو کچھ ہوا اس کے بعد, تو کیا آج انہوں نے کیا بڑی بات کیا کی, آپ کو کیا لگا؟ آصف, جو عمران خان ہیں آج ان کی اڈیالہ جیل میں ہیرنگ تھی, تو اڈیالہ جیل میں جو ان کی ہیرنگ ہوئی نا آصف, تو 2-3 منٹ کے لیے جرنلسٹ ان کے ساتھ ملے. تو اس 2-3 منٹ میں انہوں نے تو گورنمنٹ کے لتے لیے پورے کہ جی گورنمنٹ نے گولی کیوں چلائی, اگر میرے لوگ ڈی چوک بھی پہنچ جاتے تو کیا قیامت آئی, کیا آ گئی تھی. تو ہمارے شبیر ڈار نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا بشرا بی بی کو کہا تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچے. یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا علی جو محمد ہیں ان کی ایک آڈیو بھی آئی ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد پہنچنے کا کہا تھا, بشرا وہ ڈی چوک پہنچنے کا نہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جی وہ میں نے ڈی چوک پہنچنے کا تو نہیں کہا تھا, لیکن مجھے سنگجانی کا پتہ چلا ہے, اور مجھے پتہ چلا ہے وہ تو اسلام آباد سے باہر ہے. یعنی کہ انہوں نے بات کو ٹوسٹ کر دیا, خان صاحب نے بات کو ٹوسٹ کر دیا. تو البتہ خان صاحب نے یہ بات ضرور مجھے پتہ لگی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اب دوبارہ آئیں گے. اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا زخم لگا ہے, اور اس زخم ان اے سینس کہ بڑی ہیوملیشن ہے کہ آپ فائنل کال دیں اور وہ فائنل کال کہیں پہنچے ہی نہ, آپ کی نلائکی. اعزاز اس میں اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں نا, اچھا ایک لائن عمران خان کی اور سن لیجئے. عمران خان نے اس گفتگو میں بشرا بی بی کی بڑی تعریفیں کی ہیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں.
تو ان کو تو پورے نمبر دے دیے ہیں، شبلی فراز صاحب ہمارے کو انہوں نے نکال دی. اچھا اعزاز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی اب کالیں دے رہی ہے نا، یہ فائنل کال تھی، تو دیکھیں اس کی تو بہت ان کی لمبی چوڑی تیاری ہونی چاہیے تھی، اور پھر کوئی ایسا مطلب ایک بھی ان کے تنکا بھی انہیں پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جو اس میں وہ پیچھے چھوڑ کے آتے، مطلب ان کو پوری طاقت لگانی چاہیے تھی. اور دیکھیں اعزاز، اس میں نا پتہ ہے بنیادی طور پہ ہمیں کیا سبق ملا اس ساری کال سے، گو کہ یہ سیلف سینٹرڈ مطالبات تھے. مجھے رہا کیا جائے، میرے مقدمات، میری پارٹی کے مقدمات، میرا مینڈیٹ، اس میں پیپل آف پاکستان کے مطالبات نہیں تھے. ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی، مسنگ پرسنس کے مطالبات نہیں تھے، بجلی کے بل کے مطالبہ نہیں تھا، عام آدمی کے مسائل کو اس میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا، ان کو شامل نہیں کیا گیا، اپوزیشن جماعتوں کو شامل کرنے کی کوئی دعوت نہیں دی گئی، سماج کے ناراض طبقوں کو شامل کرنے کی کوشش اپوزیشن نہیں جماعت کی. تو آصف ایک ہی ہے نا. نہیں لیکن ایون دیکھیں نا، محمود خان اچکزئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے ساتھ نہ آتے. مولانا فضل الرحمان تو اب گورنمنٹ کی پارٹی ہو گئے نا. نہیں لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے ابھی تحریک استحقاق جمع کرائی کہ یہاں پہ فائر ہو گیا جی، اس معاملے پہ بحث کرائی جائے. آصف آئی ایگری. نہیں میں کچھ ایک پوائنٹ سٹیپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کا ورقہ پھٹ جائے اور وہ ایک دم اقتدار سے جیل میں چلی جائے، یہ ہوتا ہے. اب اس میں ہم نے کیا دیکھا، دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ جب ہوا اس وقت تو ایک محرومی آئی، ایک بندے کو ہینگ ہی کر دیا گیا. اب دیکھیں اس کے بعد پریویل کس نے کیا؟ بی بی کی پالیٹکس نے کیا. میر مرتضیٰ بھٹو کی مزاحمتیں نہیں کیا، بی بی کی پالیٹکس. ایسا ہی ہے. نون لیگ دیکھ لیں، نون لیگ کا ورقہ پھٹا تو مفاہمت گروپ آج آپ کو نظر آتا ہے ساری طرف، مزاحمتی گروپ اسمبلی بھی نہیں آ سکا. ٹھیک ہے، خود میاں صاحب نہیں آ سکے. تو اعزاز ایک سیاسی جماعت، دیکھیں جب آپ ٹکراؤ کرتے ہیں نا تو اس میں یا شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. جب آپ سیاسی عمل کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، سیاست کے ذریعے اپنا سپیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کبھی 2 قدم آگے جاتے ہیں، کبھی 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور اینڈ آف دی ڈے آپ اپنی ایک سیاسی سپیس بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دوبارہ پاور کوریڈورز میں آتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب کا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں نا، ان کی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو، باقی لوگوں کو سٹیک ہولڈر ماننے پہ تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ چور ہیں تو میں ان سے بات نہیں کرتا. انہیں یہ ڈر ہے کہ جو بیانیہ میں نے بنایا ہے نا کہ پاکستان میں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، انہوں نے کیا بنایا، اور بھی بہت ساری طاقتوں نے ان کے بنایا تھا مل کے، کہ بھی پاکستان میں ایک ہی شخص ایماندار ہے، باقی سب چور ہیں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں ان سیاستدانوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو شاید میری ٹارگٹ آڈینس میرے سے ناراض ہو جائے کہ یہ تو چوروں سے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں میں طاقتور، جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ان سے بات کروں گا وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے، ہمارا تو ہم نے تو حلف لیا ہوا ہے سیاست میں نہ آنے کا، ہم آپ سے کیوں بات کریں. تو خان صاحب اس وقت ایک بند گلی میں، خان صاحب کو چاہیے سیاسی عمل کریں، سیاسی عمل کریں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پہلے کریں، حکمران جماعتوں کے ساتھ کریں، سیاسی ڈائیلاگ کریں، اپنا سپیس پیدا کریں. جب آپ کی سپیس بنے گی آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو آن بورڈ کر لیا جائے. ایگریڈ، صحیح، بالکل درست بات ہے. تو آصف جی آج یہی ہے. ہاں ایک چیز میں اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے جو شروع میں بات کی شادی کی ڈی جی سی کے صاحبزادے کی، وہاں پہ آپ نے بات کی کہ بلاول بھی آئے ہوئے تھے. جی جی. تو یہ بلاول صاحب کی جو ہے وہ آرمی چیف بھی وہاں پہ تھے، اور ان کی ایکسٹینشن کے بعد یہ ان کی ہماری اطلاع کے مطابق پہلی میٹنگ تھی، آمنا سامنا تھا. ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی، پبلک پہلی میٹنگ. ٹھیک ہے. تو اعزاز ہوا یہ کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو بلاول صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اور ان کا ایک تاثر تھا کہ اب شاید میں پنڈی کے زیادہ کلوز ہو جاؤں گا، اور پنڈی کے میرے لیے جو جذبات ہیں شاید وہ زیادہ ہوں گے میرے لیے. ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ترمیم آئی تھی آرمی چیف کے ٹینیور کی بڑھانے کی، تو وہ بلاول صاحب کو جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ بلاول صاحب کو علم نہیں تھا، اور انہیں اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ یار میں تو مجھے تو آن بورڈ نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے میرا وہ وزن نہیں ہے، اتنی اہم وہ آ رہی ہے چیز، 26ویں آئینی ترمیم میں نے کرا کے دی ہے. تو انہیں بڑا برا لگا کہ پاور کوریڈورز میں میرا آج بھی وہ وزن نہیں بن سکا جو جس کے لیے میں نے 26ویں ترمیم میں اتنا وزن ڈالا اور تقریریں کی اور سب سے ملا، اور فلور آف دی ہاؤس بھی وہ سارا انہوں نے جو تقریریں کی اور سب سے وہ کیا، کریڈٹ دیا بھی اور لیا بھی. تو اب اعزاز انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ بھئی اگر حکمران جماعت کوئی بھی لیجسلیشن لائے گی نا تو ہمیں پہلے ہماری کمیٹی کو بتائے گی، اور اگر وہ اپروو کرے گی تو ہم ووٹ کریں گے. تو ویسے آپس کی بات ہے، وہ بلاول صاحب کی جو فیصل نصیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں جو شرکت ہے
وہ بیسیکلی وہ جو ویٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں بنا تھا, یہ اس کی کوشش ہے نا اس بات کی کہ ان کا ویٹ اور بڑھے, تو ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ پاور کوریڈورز میں ان رہیں اور شاید ان پہ بھی نظر کرم پڑ جائے. جی ہاں, تو سب کی یہی کوشش ہوتی ہے اعزاز. ہاں وہ میرے خیال میں سارے جو ہے آج کل تو اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر آصف, میرے خیال میں پروگرام میں آج یہی ہے. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. میں 10 دن کی چھٹی پہ جا رہا ہوں, پیچھے آصف جانے, فخر درانی جانے اور آپ جانے, مجھے 10 دن کی چھٹی دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.